बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुश शम्स, 1 रुकू 15 आयतें और 54 कलिमात और 245 इसके हुरूफ हैं। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि महबूब करीम इशा की नमाज में वशम्स व दुहाहा और इसके मुशाबे सूरह मुबारका पढ़ा करते थे बहवाला तिरमिज़ी। फिर हज़रत जाबिर बिन सुमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि महबूब करीम ने फजर की नमाज में पढ़ाई तो उसमें वशम्स व दुहाहा और दूसरी में वस्समाई व तारिक की तिलावत फरमाई मुजमल कबीर। और इस सूरत के अंदर भी बहुत ही खूबसूरत बातें इंशाअल्लाह ताला हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी रब्बे करीम पहले कस्में उठा रहे हैं। जब कोई कसम उठाई जाती है तो इट्स मीन कि कोई बहुत ही अहम बात बताने के लिए अगले बंदे को रेडी किया जा रहा होता है। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वशम्स से शम्स उर्दू का लफ्ज़ है, आप जानते हैं सूरज को कहा जाता है। और व दुहाहा, दुहा के माना होते हैं तेज धूप भी और सूरज की गर्मी, दोनों इसके माने मुराद लिए जा सकते हैं। यहाँ कसम उठा के रब फरमा रहे, कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की या उसकी धूप की, वल कमर, सूरज के अपोजिट क्या होते हैं? चांद। फिर अल्लाह कसम उठा रहे चांद की, इदा जब तलाहा, तला का माना होता है पीछे पीछे आना। जैसे सूरज जाता है तो पीछे कौन आता है? चांद आता है ना, तो पीछे पीछे आना। वल कमरी इदा तलाहा, और जब वो गुरूब आफताब के बाद आए, या चांद की कसम जब वो उसके पीछे मुराद क्या है? सूरज के पीछे आए। अब चांद और सूरज देखें, अल्लाह की बहुत ही बड़ी अजमत वाली निशानियां हैं। आज बड़ी साइंस तरक्की कर गई, लेकिन कोई ऐसी लाइट आप बताएं कि उसको चार्जिंग की जरूरत ना हो और वो फॉरएवर चले, नहीं ऐसा हो सकता। और बगैर किसी सपोर्ट के उसको रखा जाए, नहीं हो सकता। और फिर इतनी ज्यादा बड़ी चीज, सूरज को देखे ना जरा, नेट पे आप सर्च कीजिए, इतनी बड़ी चीज और उस तरह उसका आना जाना, टाइम की पाबंदी, इतनी ज्यादा सूरज की रोशनी देना कि अमीर गरीब हर एक को बराबर मिल रही है। और इसके इतने फवायद हैं, अभी तो साइंस भी कहती है कि सूरज की वजह से ये होता है, सूरज की वजह से वो होते हैं। अब टाइम थोड़ा होता है, इस वजह से मैं थोड़ा कम बता पाती हूँ। तो इसी तरह चांद के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। जो फलों में रस आता है ना, जायका आता है, वो भी कहते हैं इसमें चांद का भी बड़ा हाथ होता है। इसी तरह सूरज के पकने में भी। और इसके फवायद आप बुक्स में के अंदर भी मिल जाते हैं। वैसे आप खुद सोचें तो तब भी आपको बहुत कुछ इसके बारे में समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब पहली कसम को उठाई सूरज की, दूसरी कसम चांद की, अब वन नहारी, और एक और कसम की दिन की, इदा जब जल्लाहा, जब आफताब, जल्ला होते हैं रोशनी को, जैसे तजल्ला मैंने पिछली दफा आपको बताया था, रोशनी को कहा जाता है ना, तजल्ली पढ़ना, तजल्ली वगैरह। और दिन जब सूरज की वजह से रोशन होता है, ये सूरज जब दिन को रोशन करता है। वल्लैली, और रात की कसम उठाई जा रही है, इदा जब यग़शा, हम लोगों ने ग़शावा पढ़ा था सूरह बकरा के अंदर, पर्दों को कहा जाता है यग़शा, छुपाए हा उसको। और रात की कसम जब उसे छुपा ले। अब इतनी तेज रोशनी होती है सूरज की, 100 पर्दे डालो नहीं उसको आप कवर कर पाएंगे, लेकिन ये रात आती है तो किस तरह कवर हो जाता है, वो सारा सूरज सब कुछ छुप जाता है। और रात की जब वो उससे छुपा ले, यानी सूरज को छुपा ले, वस्समाई, और आसमान की कसम, वमा बनाहा, और उससे बनाने वाले की कसम। बना, ये भी हमने पीछे पढ़ा था, बुनियाद जैसे होता है बनाना। और आसमान की कसम,
اور اس سے بنانے والے کی قسم. ظاہر ہے اتنی بڑی ہستی ہوگی جس نے بنایا ہوگا بغیر پلر کے چھت، اور ایسا چھت بنایا کہ ہمارے بڑوں نے بھی وہی چھت دیکھا، نہ اس میں آج تک کوئی دراڑ آئی، نہ رنگت میں کوئی چینجنگ آئی، کوئی فرق نہیں پڑا. جبکہ بے شک سائنس ترقی کر جائے لیکن کتنی اچھی میٹیریل یوز کرے، باوجود اس کے تھوڑے ٹائم کے بعد اس کا کلر میں فرق آتا ہے، دراڑیں پڑ جاتی ہیں. لیکن یہ سورج ہے اور یہ چاند ہے اور یہ آسمان ہے، یہ آنا جانا دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑا. تو یقیناً اس کی کوئی بنانے والی ذات بھی ایک ہے اور پرماننٹ ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو چلو بڑا سمجھدار ہوتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے لائٹس ٹائم پہ آن کرتا ہے، آف کرتا ہے، لیکن بچے ایسا نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا. لیکن یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کوئی ایسی ذات کہ اس ٹائم سے لے کے جب سے دنیا بنی ہے ابھی تک اس کے ٹائمنگ میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. قسم ہے آسمان کی اور اس سے بنانے والے کی، والارضی اور زمین کی، وما طحاہا اور اس کو بچھانے والے کی. زمین پہ تو آپ دیکھیں نا بچھایا گیا تو کس پہ بچھایا گیا؟ پانی ہے سارا نیچے، اور پانی کے اوپر اتنی سخت زمین کہ بڑی بڑی بلڈنگ بھی اگر اس کے اوپر کھڑی کرتے ہیں تو زمین یہ نہیں کہتی میں نیچے گر جاؤں گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا. پانی کے اوپر کھڑی یہ زمین، جس کو تھوڑا سا کھودیں تو کنویں، تو کیا ٹیوب ویلز پانی نیچے سے نکالتے ہیں نا، لیکن اوپر کی زمین اتنی سخت ہے. تو اس کا سوا کہا جو معنی ہے آگے جو آ رہا ہے، اور ابھی تو ہم نے پڑھا تہا کا معنی ہوتا ہے کہ بڑی کشادگی سے، یعنی ہر طرف سے کشادہ کر دینا، بچھا دینا. پھر اللہ قسم اٹھا رہا ہے وَنَفْسٍ اور قسم ہے نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا اور اس کو درست کرنے والے کی. اب دیکھا جائے تو یہاں تو ہر نفس کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر نفس میوٹ کر دیجیے، نائلہ کو میوٹ کر دیجیے. اب ہر نفس کو دیکھیں تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس کے حسن کو دیکھ کے بندے کو کہنے سبحان اللہ کہنے کو نہ دل کرے، چاہے کالا سیاہ بھی کیوں نہ ہو. اس کی آؤٹ لائن ذرا آپ دیکھیں، یہ جو لپس کے اوپر ہوتی ہے، چمکتی ہوئی آنکھیں، وہ خوبصورت بال. اسی طرح کوئی بھی انسان دیکھیں تو یہ ناک، کان، دان اور بالوں کا دیکھیں، سر کے اوپر بڑے چاہیے حسن اسی وجہ سے وہاں اتنے ہیں. اسی طرح آئی لیشز دیکھیں، آئیز بروز دیکھیں، اور پورے باڈی کے سارا سٹرکچر دیکھیں. اندر کی جو آنتیں، چھوٹی آنت، بڑی آنت، وہ تو اتنی لمبی ہیں کہ گزوں کے حساب سے، لیکن انسان کے پیٹ کے اندر اور اتنا بڑا پروسیس وہ کر رہی ہیں. ہمارے منہ کے اندر جو لعاب ہے، یہ 32 دانت ہیں. تو یہ سارے دیکھیں ہر نفس سے بڑا میٹھا اور بڑا پیارا ہے. اور قسم ہے نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی. ہم لوگوں کی تو خیر ایسا نفس نہیں ہے کہ جس پہ قسم کھائی جا سکے. یقیناً ایک ذات ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا لمحہ لمحہ خوبصورت ہے، جن کی پوری زندگی خوبصورت ہے. یقیناً رب اس کی بھی ان کی بھی قسم اٹھا کے اور ان کو درست کرنے والے کی، یعنی رب کریم، دیکھو کتنی سونی سونی قسمیں اٹھا کر کچھ بتانا چاہ رہا ہے. فَأَلْهَمَهَا، الہام کیا کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ دل کے اندر یہ الہام ہو جانا، کچھ بات آ جانا. فَأَلْهَمَهَا پھر اس کے دل میں ڈالی، یعنی ہر نفس کے دل میں الہام کر دیا، دل میں ڈال دیا، خیال ڈال دیا. دل میں آتا ہے نا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، آپ کا دل بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نفس میں ایسا خیال پیدا کرنا جس کے باعث بندہ کسی کام کو کرنے یا چھوڑنے کا خیال کرتا ہے. فَأَلْهَمَهَا پھر دل میں ڈال دیا، الہام کر دیا ہر ایک کے اندر. فجورہا، فاجر فاسق آپ جانتے ہیں نافرمانوں کو کہا جاتا ہے، نافرمانی بھی دل میں ڈال دی. وتقواہا اور پارسائی بھی. چلیے ہمیں تو اب قرآن و سنت سے بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہر نفس چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، وہ جانتا ہے جھوٹ بولنا غلط ہے، لڑائی کرنا غلط ہے. تو ہر ایک نفس میں یہ چیز تو مساوی ڈال دی. اور پھر آتا ہے حلال حرام کے بارے میں، جو ہم مسلمانوں کے علم سے ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، قرآن کریم سے جانتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. مثلا دیکھا جائے تو بکری حلال ہے،
لیکن اسی کے برابر کتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے یہ بھی گوشت ہے یہ بھی گوشت، اس کو چپ کر کے کھا لیں، نہیں، ہمارے لیے جو طریقہ ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ اسی طرح ساری عورتیں برابر ہیں، یہ لیکن رشتوں میں فرق ہے، ماں ہے تو اس کا تقدس علیحدہ، بیوی ہے تو اس کے ساتھ تعلقات علیحدہ، بیٹی ہے یا بہن ہے تو اس کے ساتھ تعلقات علیحدہ، ورنہ دیکھا جائے تو وہ عورتیں ہیں، لیکن ہمیں یہ صحیح اور غلط کا کون بتاتا ہے؟ قرآن و سنت۔ اور یہاں پہ رب کریم فرما رہا ہے کہ نفس کی قسم اٹھائی، اس کو درست کرنے والے کی اللہ کریم نے اپنی قسم اٹھائی، پھر اس کے دل میں، اس کے نفس میں نافرمانی بھی ڈال دی اور پارسائی بھی ڈال دی۔ دیکھیے ہمارے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ احادیث میں بھی آتا ہے کہ جب ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے قریب، کچھ پوچھنا تھا تو محبوب نے بلایا کہ میرے پاس جب میرے قریب ہو، تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو، بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ محبوبہ کچھ سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو محبوب کریم نے نفس کی طرف، دل کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہاں تو تیرا مفتی بیٹھا ہوا ہے، اسی سے پوچھ لو۔ تو ہر انسان کے اندر نیکی اور برائی، اس کے اندر جو تمیز ہے وہ پائی جاتی ہے، اور یہ دونوں صلاحیتیں بھی ہر انسان کی اندر پائی جاتی ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ نیکی کو پسند کرتا ہے یا برائی کو اختیار کرتا ہے۔ جو نیک نفس ہوتے ہیں وہ نیکی کو ہی پسند کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات مبارکہ پڑھا کرتے تھے تو اسپیشلی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پڑھتے تو رک جاتے، پھر فرماتے اللہم آتی نفسی تقواها وزکاها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے رب کریم میری نفس کو تقوی عطا فرما۔ وہ جو ستھرے لوگ ہیں وہ اس انداز سے دعا فرما رہے ہیں، محبوب کریم اے رب کریم میری نفس کو تقوی عطا فرما، اس کو پاکیزہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ بہت سونی سی دعا ہے، آپ بھی اگر چاہیں تو پوری یاد کر لیں، چاہے تو اس سے آگے پیچھے ایک اور بھی حصہ ہے، لیکن میں نے آپ کو شارٹ کر کے تھوڑی سی بتائی ہے جو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے یاد کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے، تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح یہ دعا دوسروں کو سکھایا کرتے تھے۔ وہ تھوڑی لمبی، اگر چاہیں تو میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والحرم والجبن والبخل وعذاب القبر اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها۔ بہت سونی سی دعا ہے، پورا ترجمہ بھی سن لیتے ہیں کہ مولا کریمہ میں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بڑھاپے سے، بزدلی سے، بخل سے، عذاب قبر سے، اور باقی کا ترجمہ میں آپ کو سنا چکی ہوں۔ اور جو لاسٹ والی دعا حصہ تھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور ایسی دعا سے جو مقبول نہ ہو۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے دل میں ڈالا، آپ بھی ذرا دیکھیں، اگر آپ کے دل میں رب کریم بستا ہے تو بھلے یوٹیوب آپ کے پاس موجود ہے، آپ کبھی غلط چیز نہیں دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کے دل میں رب کریم کی پکی اور سچی محبت، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ پختہ راسخ ہے، تو آپ کبھی غلط چیز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جب انسان تنہا بھی ہوتے ہیں تو رب کریم ساتھ ہوتا ہے، چاہے دو سے زیادہ لوگ ہوں، دو ہوں، تو رب کریم ساتھ ہوتے ہیں، تو انسان برائیوں کی طرف نہیں جاتا۔ ہاں جب یہ جذبے مان پڑ جاتے ہیں، بری صحبتیں ہوتی ہیں، تو پھر بندہ دیکھتا رہتا ہے، تنہا ہو تو تب بھی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بھلے کوئی قریب ہو یا نہیں، کیونکہ موبائل ہے، نہیں سمجھ آتی، وہ آواز بند کر کے کچھ بھی برائیاں آسانی کے ساتھ بندے کی آج پہنچ میں موجود ہیں۔ تو آج اگر برائیوں سے بچ سکتے ہیں تو صرف اور صرف رب کریم کا وہ خوبصورت احساس ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اپنے محبوب کریم کو صبح اور شام، چاہے تو لمحہ لمحہ بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن مستند حدیث طیبہ ہے، رسول اللہ کو بھی دکھائی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ آپ کی امت ہے، یہ کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے اگر آپ غلط کر رہے ہو اور رسول اللہ کے سامنے گئے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ یقیناً بہت برا لگے گا۔
پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، اور جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ کیا ہوا؟ افلح، زیادہ فلاح پانے والا بن گیا، اس کو زیادہ فلاح مل گئی۔ اب دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جیسے آپ زمین سے مثال دیکھیں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی دن کوئی مشین لگائی یا آگ لگائی یا ایک ہی دن ساری اکھیڑی اور باقی فصل کو جو یعنی غلط چیز ہیں، چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں وغیرہ، ان کو تلف کیا تو دوسری اچھی زمین کی ہوتی ہے اور اچھی فصل بھی اگاتی ہے، یہ تو بندہ رہا فائدے میں۔ دوسرا تھوڑا سست ہو، وہ تھوڑا تھوڑا کرتا رہے، کوئی زیادہ ہی سست ہو، یعنی ایک ایک ہوتا ہے نا کرتا رہے تب بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، کوئی زیادہ ہی سست ہوگا تو جب وہ زمین کو صاف کرے گا ابھی وہ آگے پہنچے گا نہیں تو پیچھے سے پھر جڑی بوٹیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیں کہ جب آپ کا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم آسانی کے ساتھ ساری برائیوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ایک برائی جیسے ہی آپ کریں فوراً صدقہ دیں، پیسہ نکالنا تو ہمیں ویسے ہی بہت مہنگا یعنی بھارا لگتا ہے، تو جب آپ نکالنا شروع کریں گے تو پھر ہوگا اتنا پیسہ میں دے نہیں سکتی، تو بہتر ہے میں برائیوں کو چھوڑ دوں، کم از کم اتنی برائی رہے گی جتنی پہلے، بڑھے گی تو نہیں سے نا۔ پھر فرمایا وقد خواب من دسہا، یقیناً وہ نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں دبا دیا، جس نے اسے خاک میں دبا دیا یعنی خسارے میں ملا دیا۔ ایک شخص ہے جس نے اپنے آپ کو صحیح کر لیا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور دوسرا گناہوں میں ڈوب گیا تو وہ خائب و خاسر ہو گیا۔ ہر انسان کے اندر دیکھیں یہ جذبہ موجود ہوتا ہے نیکی کا برائی کا۔ اگر آپ نیکی کا کریں گے، اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، اخلاق حسنہ سے آراستہ کریں گے تو یہ چیزیں ترقی پاتی جاتی ہیں۔ جیسے ایک درخت ہے نا، اس کو جیسے جیسے پانی دیں گے، کھاد دیں گے، وہ بڑھتا جاتا ہے، پھر آپ کی عادات پختہ ہو جائیں گی تو یقین مانیے ایسے لوگ ہی بلند ہمت ہوتے ہیں، مشکل سے مشکل کام آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، راہ میں کوئی رکاوٹ ان کے آ بھی جائے تو ان کو کوئی وہ اہمیت نہیں دیتی، یہ ثابت قدم ہوتے، یہ نہیں کہ ذرا سی بارش ہوگی تو ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، اب تو ٹھنڈ ہوگی تو اب گرمی ہوگی، نہیں، جو پکے لوگ ہوتے ہیں کامیابیاں صرف انہی کو ملتی ہیں، باقی جو ہیں بس ذرا سی دیر آئی نہیں تو نماز پہلے جاتی ہے، سر میں درد آیا تو نماز پہلے گی، اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے۔ اور یاد رکھیے جنہوں نے حدیث قدسی ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی صحیح ادائیگی کی تو رب کریم فرماتا ہے کہ میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ پاؤں، یہ آپ حدیث قدسی جانتے ہیں۔ اب دنیا میں اگر بندہ اللہ کے ساتھ لگے تو اتنے انعامات ملتے ہیں، تو جب اس دنیا سے جائے گا تو کیا ادھر کمی ہوگی؟ نہیں۔ تو آپ کا اپنے ہاتھ میں، چاہے تو دنیا میں کامیابی لے لیں تو چاہے تو اس کے اپوزٹ اپنے اس اچھائی والے نفس کا گلا گھونٹے، گناہ کرتے رہیں دھڑا دھڑ، پھر اس کو بد نصیب کہا جائے گا، دنیا میں بیماریاں اور آفتیں آ جائیں گی اور مرنے کے بعد سیدھا کدھر پھینکا جائے گا؟ جہنم میں۔ یہاں ضمن ایک بات بتا دوں کہ جو صالحین کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی بیماری یا کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ایسا ایسا، نہیں، وہ اس کی اپنی طرف نسبت کرتے تھے، ہاں کامیابی ہوتی تو کیا کہتے تھے؟ یہ میرے رب کریم کی طرف سے ہے۔ جبکہ ہمارا معاملہ تھوڑا الٹا ہو گیا کہ ہم لوگوں کو اگر کامیابی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے بڑی محنت کی تھی، اور اگر کبھی ناکامی ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اساڑے تے نصیب ہی بڑے ماڑے سی، ہے نا یہ بات۔ بہرحال کچھ ارشادات سن لیتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب کامیاب لوگوں کی جو بات ہے ان کی کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وَيَتَّقْهِ ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز، اس پہ توجہ دیں، خالی فاز نہیں، فوزن عظیما، اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اسے بڑی کامیابی، فوزن عظیما، تھوڑی نہیں، چھوٹی نہیں، بہت بڑی کامیابی۔ اور قرآن کہتے ہیں دنیا کو متاع قلیل کہتے ہیں،
متاع قلیل کہتے ہیں جس کا اینڈ بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، تو یہاں تو بڑی کامیابی ہے، تو پھر کتنی ہوگی یہ تو اللہ ہی بہتر جان سکتے ہیں۔ پھر ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، کذب ثمود بطغواہا، اور قوم ثمود نے اپنے پیغمبر کو اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا تھا۔ قوم ثمود نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا۔ ان کے پیغمبر کون تھے آپ جانتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام۔ تغوا یہ بھی ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سرکشی کو کہتے ہیں، نافرمانی کو کہتے ہیں، یعنی حدود سے آگے چلا جانا، کچھ جو حدود ہماری معین ہوتی ہے اس سے آگے چلا جانا۔ تو قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ پہلے بات ہو رہی تھی اللہ کی نافرمانی کی، اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایک نبی کی نافرمانی کی۔ اذن بعث اشقاہا، جیسے اذن بعث، دیکھیں مبعوث ہونا، محبوب کریم کے ہم لوگ پڑھتے ہیں آنا، تو یہ بھی بہت آسان ہے۔ اشقا شقی بدبخت، اور جب ان میں سے ایک بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، فقالا تو اس کو کہا گیا تھا، اس کے نبی نے، لہم انہیں، پوری قوم کو کہا تھا، رسول اللہ اللہ کے رسول نے جو اس ٹائم رسول تھے حضرت صالح علیہ السلام، انہوں نے بتایا قوم کو، ناقۃ اللہ، یہ جو اونٹنی ہے نا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کی پانی کی باری یعنی متعین کی۔ یہ جو قوم تھی نا سمود، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر قوم جس کے اندر جس چیز کا عروج ہوتا ہے اللہ اسی جیسا معجزہ اس نبی کو عطا کرتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، طب کا دور تھا، طب کا دور تھا نا، لیکن کوئی ایسا نہیں اس ٹائم تک فارمولہ ایجاد ہوا تھا جس کے سبب مردہ زندہ ہو سکے یا پیدائشی نابینا کو بینا کیا جا سکے۔ تو اپنے نبی کو اس وقت معجزہ دیا گیا جب وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو نابینا بینا ہو جاتے تھے، یعنی پیدائشی اندھا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جو کوڑ کا مرض تھا اس پہ بھی ہاتھ پھیرتے، دم کرتے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا، مردوں کو ٹھوکر مارتے تو وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اور آپ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چونکہ قیامت تک کے لیے تھا، تو بہت سارے معجزات آپ دیکھیں، اور اسپیشلی واقعہ معراج دیکھیں، ابھی جہازوں نے اور ساری چیزوں نے آنا تھا، بڑے تیز سفر جو ہیں وہ منٹوں میں ہم نے طے کرنے تھے، لیکن جتنا تیز سفر رسول اللہ نے طے کیا ایسا نہ کوئی کر سکا، نہ کوئی کر سکے گا۔ اب جو ان کی قوم تھی، قوم ثمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کے اندر یہ پتھروں سے مجسمے بنانا اس قسم کا زیادہ عروج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دی۔ انہوں نے بھی فورس کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہو تو ہمیں یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، تو اسی ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ظاہر پیغمبروں کو بھی اللہ نے بہت ساری طاقتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، اور بیٹھے ہوئے تھے تو پہاڑ کے اندر سے، یہ کوئی عام سے بات تھوڑی تھی، پہاڑ کے اندر سے چلتی پھرتی کھاتی پیتی اور بالکل نوجوان اونٹنی باہر آ جاتی ہے۔ یعنی ویسے تو دورانیاں ہوتے ہیں نا، پہلے ماں کے پیٹ میں، پھر تھوڑا بڑا ہونا بڑا ہونا بڑا ہونا، پھر جا کے ینگ ہوتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، پھر رسول نے سمجھایا بھی کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک دن تمہاری باری آئے گی اور ایک دن اس کی باری آئے گی، تو تم لوگوں نے اپنی حدوں سے کراس نہیں کرنا، یعنی اس کے پانی والے دن آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ لیکن وہ بدبخت قوم تھی، اب وہ بدبخت قوم تھی، ان کی فرمائش پہ اونٹنی بھی آئی، لیکن انہوں نے، بس بہانے ہوتے ہیں نا، نہیں تو پورا ایک دن تھا وہ اپنے جانوروں کو اور خود سیو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پھر نافرمانی کی، غرور میں آگے، سرکشی میں آگے، چونکہ ہر ایک تو یہ کام کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے ہے تو نبی جو اس طرح دکھا سکتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کہیں نقصان ہو جائے سب کو۔ ان کے دور میں ایک خدار بن صالح بدبخت تھا جو بہت ہی زیادہ شریف تھا، بڑا ٹہکا تھا، غنڈا ٹائپ کا بندہ تھا، اس کے پاس ساری قوم کی، بعض جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، بعض جگہوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خود ہی اٹھ کے اس نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی، لیکن قوم نے اس کو برا نہیں کہا۔ بہرحال دونوں باتیں دل کو لگتی ہیں، پھر سزا یہ ملی، ایک نے کونچے کاٹی اور پوری قوم ڈوب گئی۔
تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی برائی کی طرف راغب ہو یا برائی کر رہا ہو تو ہمیں روکنا چاہیے، مبادا اس کے کہ ہم بھی ڈوب جائیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام ان میں حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود تھے۔ حضرت علی سے پوچھا، اے علی کیا تم جانتے ہو کہ پہلے لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت کون تھا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی وہ۔ پھر دریافت فرمایا کہ بعد میں جو آنے والے ہیں نا اس میں سے سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ تو حضرت علی نے وہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، تیرا قاتل علی، تیرا قاتل سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ محبوب ابھی تو علی زندہ تھے، اس ٹائم کی خبر دی تو ہے تھی، خبر تو دی نا، خبر ہوئی نہ تو کیا کوئی دے سکتے؟ اور تاریخ گواہ اس بات پہ۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا رسول کو۔ رسول نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے باری کس طرح دیں، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور کیا کیا؟ فَعَقَرُوهَا، اور اونٹنی کی جو کونچے تھی وہ انہوں نے کاٹ ڈالی، ٹانگیں جو ہوتی ہیں وہ کاٹ ڈالی۔ فَدَمْدَمَ، پھر تباہ کر دیا، الٹ کر دیا، یعنی اتنی تباہی، اتنا اکھیڑ دیا، جڑ سے اکھیڑ دیا کہ نام و نشان تب باقی نہیں رہا۔ یہ ہوتا ہے دم دمک کا معنی، یعنی نیست و نابود کر دیا، نام و نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک بندے کی حرکت کی وجہ سے پوری اس کو تو دبائی دبایا، پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ ان کے رب نے ان کے عظیم جرم کے باعث، یعنی اپنے نبی کی نافرمانی کے باعث، فَسَوَّاهَا، سوا ہوتا ہے برابر کر دینا، یا برابر کر دینا، پورا گھر ہے گرا دینا، پھر اس کو سیدھا برابر کر دینا کہ کچھ پتہ بھی نہ چلے کہ اس میں کچھ ہے بھی یا نہیں۔ تو رب فرماتے ہیں کہ اس طرح برابر کر دیا گیا کہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کچھ ہوا بھی ہے، کچھ لوگ آباد بھی تھے یا نہیں، بس برابر کر دیا، سیدھا کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ کو ان کے تباہ کن انجام کا کوئی ڈر نہیں۔ لیکن کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ کتنے عہدے مرتبے والا ہو، اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، میری شہرت نہ خراب ہو جائے، یا پولیس نہ پکڑ کے لے جائے، یا مقدمہ نہ دائر ہو جائے، یا سارے مل کے مجھے کہیں مار نہ ڈالیں، خوف ہوتا ہے نا۔ لیکن یہاں سب سے بڑے رب کریم، سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات، اس کو دیکھیں اپنی قوت کا اظہار کر رہے کہ اس قوت والے سونے رب کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں، وہ جس کو چاہے تباہ کر دے، جس کو چاہے بچا لے۔ تو اس میں ہمیں بتایا گیا جو چیزیں، اپنا ذرا آپ محاسبہ کیجئے، آپ نے اگر زیادہ نیکیاں کی ہیں، نیکیوں کی طرف توجہ ہے تو آپ کو نیکی کی راہیں بھی اللہ دکھا دے گا، اگر برائیوں کی طرف توجہ ہو تو برائیوں کے راستے بھی آسان ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم نے پہلے سورہ مبارکہ میں پڑھا ہے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ میں جو سننا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد، محبت، ہمدردی پیدا فرما، قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما، شان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرما۔ اے رب کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے بچوں کو جو امتحانات دے رہے ہیں ان کو کامیابی نصیب فرما، ہمارے تمام اداروں کو عرش اور فرش پہ مقبول فرما، ہمارے بچوں کو کامیابیاں دے، جو معاونین ہیں، جو سننے والے ہیں، جن کے دلوں میں جو جو حاجات ہیں خود پوری فرما۔ اے رب کریم ہمیں کامیابیاں عطا فرما، ہمارے ساتھ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، جانی مالی لکھنے ہر لحاظ سے جو بھی کام کر رہے ہیں، سب کو دن دگنی رات چگنیاں ترقیاں عطا فرما۔ اے رب کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے رب کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میرے وطن عزیز کی خیر فرما، اے میرے کریم، اے میرے کریم، اے اللہ پاک میرے وطن پاکستان پہ خصوصی رحم فرما، اچھے انسان کی سلیکشن کرنے میں لوگوں کی مدد فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے رب تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم تو اس سے وہ مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.